बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली सदी हिजरी के बाद ही इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों को इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि इस नहायत पावरफुल दीन का रास्ता रोकना अब उनकी बका की ज़मानत है। फिर यहीं से शुरू होता है तहरीक इस्तशराक़ का आगाज़। इस्तशराक़ का क्या मतलब है, इसकी तारीफ़ क्या है, ये सुनना और ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों ने अलग अलग तारीफ़ बयान की। गैर मशरक़ी लोगों का मशरक़ी ज़बानों, तहज़ीब, फ़लसफ़े, अदब और मज़हब के मुताले में मशगूल होने का नाम इस्तशराक़ है। एक जामा तारीफ़ ये भी की गई। मग़रिबी अहले किताब मसीही मग़रिब की इस्लाम मशरक़ पर नस्ली और सक़ाफ़ती बरतरी के ज़ोम की बुनियाद पर मुसलमानों पर अहले मग़रिब का तसल्लुत कायम करने के लिए मुसलमानों को इस्लाम के बारे में गुमराही और शक में मुब्तला करने और इस्लाम की मस्ख़ शुदा सूरत में पेश करने की गर्ज़ से मुसलमानों के अक़ीदे, शरीयत, सक़ाफ़त, तारीख़ और निज़ाम का जो मुताला गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ के दावे के साथ करते हैं उसको इस्तशराक़ कहते हैं। सब्जेक्ट्स पर ज़रा गौर कीजिएगा। अक़ीदे, शरीयत, तारीख़ और निज़ाम और गैर जानिबदारी सिर्फ़ एक धोखा है। मुस्तशरिक़ीन के 6 अदवार को अगर ज़िया-उन-नबी की रोशनी में देखा जाए तो इनका खुलासा कुछ यूँ है। पहला दौर इब्तिदाई दौर 662 ईस्वी से 1100 तक। ये दौर इब्तिदाई इस्लामी फतूहात के बाद का दौर है, जब यूरोप में इस्लाम के बारे में महदूद मालूमात थीं। मुस्तशरिक़ीन ज़्यादातर मजहबी उलमा और राहिब थे जिन्होंने इस्लाम को मसीहत के तनाज़ुर में समझने की कोशिश की। इस दौर में इस्लाम पर तनकीद और उसकी मुखालफत नुमायाँ थी। दूसरा दौर सलीबी जंगों का दौर 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। ये सलीबी जंगों का ज़माना था जब मग़रिबी मसीही दुनिया ने इस्लाम के ख़िलाफ़ बाकायदा जंगें लड़ीं। इस दौरान मुस्तशरिक़ीन ने इस्लाम को एक दुश्मन मज़हब के तौर पर पेश किया और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तहरीफ शुदा मवाद तैयार किया गया। तीसरा दौर आहियाए उलूम व निशात सानिया 1500 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। इस दौर में यूरोप में निशात सानिया रेनेसांस का आगाज़ हुआ और इल्मी तजस्सुस में इजाफ़ा हुआ। मुस्तशरिक़ीन ने अरबी, फ़ारसी और दीगर मशरक़ी ज़बानें सीखीं और इस्लामी उलूम ख़ास तौर पर फ़लसफ़ा, साइंस और तिब का मुताला किया। ताहम उनका बुनियादी मकसद इस्लाम को नीचा दिखाना ही था। चौथा दौर इस्तेमार और इस्तशराक़ 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। ये वो दौर था जब यूरोपी ममालिक ने मुस्लिम दुनिया पर सियासी और फ़ौजी कब्ज़ा जमाना शुरू किया। मुस्तशरिक़ीन ने इस्लामी तारीख़, कानून और सक़ाफ़त का मुताला किया, लेकिन अक्सर इस्तेमारी मकासद के तहत उनके कामों ने मग़रबी हुकूमतों को मुस्लिम दुनिया पर हुकूमत करने में मदद दी। पाँचवां दौर 20वीं सदी और इल्मी इस्तशराक़ 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक। ये वो दौर था जब मुस्तशरिक़ीन ने इल्मी मयार को बेहतर बनाने की कोशिश की। कई मग़रिबी मुहक्किकीन ने इस्लामी तहज़ीब को क़द्र की निगाह से देखा, ताहम कुछ अब भी तासुब का शिकार रहे। जदीद मुस्तशरिक़ीन ने मुस्तनद इस्लामी फ़नून का मुताला किया और बाज़ ने कुरान, हदीस और इस्लामी कानून पर गैर जानिबदार तहक़ीक़ भी की। छठा दौर 21वीं सदी और जदीद इस्तशराक़ 2000 ईस्वी से मौजूदा दौर। आज का इस्तशराक़ जदीद तहक़ीक़ और डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। मुस्तशरिक़ीन का काम अब सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटियों और थिंक टैंक के ज़रिए जारी व सारी है। कुछ मुस्तशरिक़ीन बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाज़ अब भी इस्लाम के ख़िलाफ़ मुतासिबाना ख़यालात फैला रहे हैं। ये 6 अदवार मुस्तशरिक़ीन की इर्तिक़ा को वाज़ेह करते हैं। मालूम होता है कि मुस्तशरिक़ीन ने हमेशा इस्लाम को अपने ज़ाविये से समझने और पेश करने की कोशिश की, जिसमें बास औक़ात इंसाफ से काम लिया गया, लेकिन बेशतर औक़ात तासुब नुमाया रहा। अब क्योंकि हमारा मौजू इमाम अहमद रज़ा ख़ान और मुस्तशरिक़ीन है,
تو ہم اپنا فوکس مستشرقین کے چوتھے دور پر رکھیں گے۔ یہ وہ دور تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پہ اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو ہر میدان میں، یعنی سیاسی، معاشی، معاشرتی، عدالتی، ہر جگہ انگریز مسلمانوں کا استحصال کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تحریک استشراق کا آغاز تو پہلی صدی ہجری سے ہی ہو چکا تھا، لیکن اب ضروری تھا کہ اس کو ایک سافٹ نام دیا جائے، تو نام تجویز ہوا اورینٹلزم، اور جو اس کو پریکٹس کر رہے تھے، جو اس پہ کام کر رہے تھے، وہ کہلاتے تھے اورینٹلسٹ۔ تو یوں تحریک استشراق کا کوڈ نیم آپریشن اورینٹلزم۔ یہاں میں ایک انگریز لارڈ میکالے کا برٹش پارلیمنٹ کو 2 فروری 1835 میں دیے گئے خطاب کا ذکر ضرور کروں گا۔ حضرت کے خطاب کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ میں نے انڈیا کے طول و عرض میں سفر کیا۔ اس قوم کے مورلز بہت ہائی ہیں، اخلاقی قدریں، اور یہ اپنی ثقافت پر بہت فخر کرتے ہیں، اور ان کو توڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ان کے ایجوکیشن سسٹم کو مکمل تبدیل کر دیا جائے، انگریزی زبان کا نفاذ کیا جائے، اور ان کے نصاب میں ایسی تبدیلیاں کی جائیں کہ ان میں یونٹی نہ رہے، کلچر سے محبت نہ رہے، دین سے دوری ہو جائے۔ حضرت علامہ اقبال اپنی ایک نظم میں آپریشن اورینٹلزم کے اہداف کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخلیات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آئیے ذرا پہلے شعر پہ غور کرتے ہیں۔ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو۔ پہلا شعر، اورینٹلسٹ کا پہلا کام ہندوؤں کو سیاست میں لے کر آنا طے پایا۔ پچھلے 800 سال سے جو ہندو مسلمانوں کے زیر اقتدار رہے، اب ان کو مسلمانوں کے مقدر کا مالک بنانا تھا۔ تو یوں ایک برٹش سول سرونٹ ایلین آکٹاون ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی 1885 میں بنیاد رکھی۔ کیونکہ یہ ایک کلینڈسٹائن آپریشن تھا، اس لیے اس کے اغراض و مقاصد جو عام لوگوں کو بتائے گئے، ان میں سر فہرست تھا بر صغیر کے عوام کو برٹش امپائر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم دینا۔ ہاؤ سمپل۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مستشرق تحقیق کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھنے سے پہلے انہوں نے دین الہی کے زمانے میں اکبر کے کیے ہوئے ایک قدم کو دوبارہ بر صغیر میں لاگو کیا، یعنی گائے کی قربانی کو موقوف کر دیا گیا، بین کر دیا گیا۔ اس وقت امام احمد رضا خان کی عمر 22 سال تھی، اور اس 22 سالہ نوجوان احمد رضا خان نے گائے کے ذبح کے موقوف کرنے کو غلط قرار دیا، اس کو اسلامی شعار کے خلاف قرار دیا، اور کہا کہ اگر یہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو یہ ایک غلط اقدام ہے، اور وہ مسلمان جو جہاں پہ وہ اکثریت میں ہیں وہ گائے کی قربانی کرتے رہیں۔ اہل دیوبند نے امام احمد رضا خان کے اس فتوے پر شروع میں تو بالکل ہی کان نہیں دھرے، بعد ازاں امام احمد رضا خان کے اس فتوے کو سیاسی بصیرت گرداننا صرف ایک لپ سروس تھا۔ تو سامعین، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضرت اقبال نے اپنے پہلے شعر میں اورینٹلزم کی سازش کو کیسے آشکار کیا۔ 1887 میں، یعنی انڈین نیشنل کانگریس بننے کے 2 سال بعد ہی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا فتویٰ آتا ہے۔ وہ فتویٰ ہے کہ مسلمان ہندوؤں کی سیاست سے دور رہیں اور کانگریس میں شمولیت حاصل نہ کریں۔ اہل سنت کے اکابرین نے امام صاحب کی بات، امام صاحب کے فتوے کو منون تسلیم کیا، لیکن وہابیہ کی فرنچائز اہل دیوبند نے اس سے انحراف کیا، اور تمام علماء دیوبند جوک در جوک شامل ہوتے رہے۔ یاد رہے 1825 میں تقویۃ الایمان کا انگریزی ترجمہ کر کے اس کو مفت چھاپنا، یہ بھی انگریز ہی کی چال تھی، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اقبال کے اگلے شعر کی طرف آنا پڑے گا۔ وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ حضرت اقبال یہاں ذکر فرما رہے ہیں اس ٹاسک کا جو انگریز نے وہابیہ کی فرنچائز یعنی اہل دیوبند کو دیا۔
روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور پیچھے جس کتاب کا میں نے ذکر کیا یعنی تقویۃ الایمان، وہ دراصل روح محمدی نکالنے کے لیے پہلی ضرب تھی۔ اس کے بعد اہل دیوبند کی بہت ساری ایسی تصانیف چھپیں۔ توحید کے نام پر رسالت مآب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اہل دیوبند کا شیوا سا بن کر رہ گئی، اور انگریزوں کی طرف سے یہ ٹاسک جو ان کو دیا گیا انہوں نے بخوبی انجام دیا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں انگریزوں کے اس مشن کے خلاف کون کھڑا تھا۔ پورے بر صغیر پاک و ہند میں ایک شخص، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، جو سچے عاشق رسول تھے، وہ انگریز کے اس فتنے کو پھانپ گئے تھے، اور انہوں نے عشق محمدی، ناموس رسالت اور ختم نبوت، ان بنیادی عقائد پر ایک بڑا علمی جہاد کیا۔ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا یہ شعر ان کے علمی جہاد کا پورا احاطہ کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بقول اقبال مستشرقین کا تیسرا ٹاسک۔ فکر عرب کو دے دو فرنگی تخلیات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ترکوں کو حجاز سے نکالنے کے لیے انگریزوں نے وہابیہ فکر کا آل سعود کے ذریعے پورا استعمال کیا۔ یاد رہے، وہابی فکر وہ فکر ہے جو روح محمدی کو بدن سے نکالتی ہے۔ یہ بھی توحید کے نام پر ہی ناموس رسالت پر حملے کرتے رہے۔ اس محاذ پر بھی ایک ہی مرد مجاہد نظر آئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، جنہوں نے رد وہابیت پر اپنی علمی زندگی کا بڑا دور گزارا۔ اپنے انہی دو اشعار میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے وہابیہ اور اہل دیوبند کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ مولوی شاہ اسماعیل، جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی، جس کتاب میں ناموس رسالت پر رقیق حملے کیے گئے اور جو سرچشمہ بنی بر صغیر پاک و ہند میں فرقہ واریت کے اجرا کا سب سے اہم، اس کتاب کی انگریزوں نے اشاعت کی، مفت چھاپا اور بانٹا۔ اور سید احمد بریلوی، جن کو تاریخ میں لکھا گیا کہ وہ سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، در حقیقت غیور پٹھانوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ آپریشن اورینٹلزم کا ایک اور کردار سر سید احمد خان، جن کو خطاب سر کا ملا اور جو نیچریت کے بانی تھے۔ نیچریت بھی وہابیت کے بطن سے نکلا ایک اور فتنہ تھا جس نے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ یاد رہے کہ اورینٹلزم کا ایک اور امپورٹنٹ ٹاسک یہ تھا کہ ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا ہے، اور وہ چینج تبھی ہو سکتا تھا جب انگریزی کو رائج کر دیا جائے پوری طرح، تعلیم میں بھی اور دفاتر میں بھی۔ سر سید احمد خان نے اس میں انگریزوں کا زبردست ساتھ دیا۔ یقین مانیے اس محاذ پر بھی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کی مکمل مخالفت کی اور کہا، انگریزی سیکھنا کوئی بری بات نہیں، سیکھو، لیکن صرف رد نصرہ کے لیے۔ انہوں نے عدالتوں کے بائیکاٹ کا بھی حکم دیا، کیونکہ وہاں سے انگریز مسلمانوں کو انصاف تو نہیں دے رہے تھے، وہاں مسلمانوں کی معاشی حالت ان عدالتوں میں فیسز دے دے کر ضرور ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اتنی تحقیق کے بعد مجھے آج پوری طرح اندازہ ہو چکا کہ امام احمد رضا خان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کیوں کیا گیا، جو آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ امام احمد رضا خان کے نام کے ساتھ بدعتی لگانا، یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ آج بھی اہل سنت کے معصوم مسلمان اسی سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل سنت اتحاد اور ایمان پر اپنا انحصار رکھیں۔ امام صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، اس کا سدباب کرنے کے لیے ایک منظم علمی جہاد اور اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ آخر میں علماء اہل سنت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اپنے ذاتی مفادات نظر انداز کرتے ہوئے نوجوان نسل کو مسخ شدہ تعریف سے اجتناب کروائیں۔ آج تاریخ سے سیکھیں تو کل مستقبل روشن ہوگا انشاءاللہ۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔